अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, सबसे पहले हज, आज का अजीम दिन, इस दिन की अहमियत क्या है, इस्लाम के चौथे रुकन हज की अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे। आज रुकन आज़म वकूफ़ अरफात में जारी है और आज ही मस्जिद नमरा के इमाम शेख बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हज के खुतबे में भी इरशाद फरमाया। उन्होंने इस खुतबा हज में क्या कहा, इस पर भी एक बार फिर से हम बात करेंगे और इस बारे में हम उलमाए दीन की राय भी हासिल करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ चूँकि ईद की आमद है और ईद कुर्बान है, तो ईद कुर्बान पर क्या तैयारी होती है, कुर्बानी की क्या फजीलत है, कुर्बानी के बारे में अहकामात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर मामलात भी हैं समीना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक ख़बर सामने है जिसमें ये मोदी सरकार स्पाई करते हुए पकड़ी गई है और इसको रिपोर्ट किया है गार्डियन ने, किस तरह से मुख्तलिफ़ शख्सियात को, ख़ास तौर पर अपने जो सियासी मुखालफिन हैं और सहाफ़ती तंजीमों को भी उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उनके फ़ोन टेप किए गए। साथ साथ कुछ कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल क्या है, ईद की आमद से पहले SOPs पर अमल दरामद और साथ साथ कुछ पाबंदियाँ और वैक्सीनेशन का अमल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 41 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। इस वक्त दुनिया भर में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ हम बात करेंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल फैसला कुन मैच खेला जाएगा। बिल्कुल जी, और इसके अलावा कुछ दीगर रिपोर्ट्स भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बर्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बर्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या ज़रूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे इस्लाम के चौथे रुकन हज की। और आज वकूफ़ अरफात में हज के जितने भी हुज्जाज इकराम हैं वो मौजूद हैं। वकूफ़ अरफात में नमाज ज़ोहर और नमाज असर अदा की, उससे पहले हज का खुतबा हुआ और इस खुतबे में इमाम शेख बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो इरशादात फरमाए हैं, उसमें एक दफ़ा फिर ये झलक नज़र आती है कि जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं उनको एक दफ़ा फिर रिवाइव किया गया है, एक दफ़ा फिर याद दहानी कराई गई है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ज़कात की अदायगी के लिए जो अहकामात हैं उन पर भी उन्होंने रोशनी डाली, आज खुतबा हज का हिस्सा थी। और साथ ही साथ समीना, हज अदा करने के हवाले से हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से जो स्नैरियोज़ बने हैं, इस मरतबा सिर्फ 60,000 मुसलमान हज के फरीज़े की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा में मौजूद। और उन चूँकि ये तमाम वो लोग हैं, हज अदा करने की इजाज़त सिर्फ इस दफ़ा उन लोगों को थी जो या तो सऊदी शहरी हैं या सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की शहरी हैं। कोरोना की वजह से लोगों को सऊदी अरब ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई, SOPs पर अमल दरामद करते हुए। तो हज के हवाले से खुतबे में भी ये कहा गया कि जो इस्तात रखता हो वही हज करे। अल्लाह से डरते रहने, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहने का भी जिक्र किया गया आज के खुतबा हज में। बिल्कुल जी, और खुतबा हज में एक बार फिर से उन तमाम तर रहनुमा उसूलों इस्लाम की जो तालीमात हैं उनका जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि अल्लाह से डरते रहो और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। तकवा का जिक्र भी किया गया खुतबा हज में और ये भी फरमाया इमाम शेख ने कि अपने खुतबा हज में कि अल्लाह ताला ने इंसान की आला मयार की तख्लीक की, उसे दुनिया में भेजा, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के जो दीन के तरीके हैं वो भी बता दिए, लेकिन साथ ही इंसान को आज़ादी भी दे दी। तो अब ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उन तमाम तर तालीमात को फ़ॉलो करें जो कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाई हैं और जो दीन की तालीमात हैं उन पर अमल करने में ही मुस्लिम उम्मा की भलाई है। और इसके अलावा इमाम शेख ने खुतबा हज में मुस्लिम उम्मा को जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, उनसे निमटने के लिए इस्लाम ने किस तरह से रहनुमाई की है और क्या
کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، ان پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی خطبہ حج میں انہوں نے بات کی۔ جی، میدان عرفات میں موجود ہیں حجاج اکرام، آج رات وہ بسر کریں گے کھلے آسمان تلے، اور اس کے ساتھ کل جو قربانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 12 جولائی تک حجاج اکرام موجود رہیں گے۔ اور سمینہ، چونکہ بہت سارے مناظر ایسے ہمیں روح پرور مناظر نظر آتے ہیں اس موقع پر، جب تمام ایک ہی یونیفارم میں تمام مسلمان بالکل موجود ہوتے ہیں اور ایک یکجہتی کا پیغام ہوتا ہے اور سب اپنے پروردگار کے حضور موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا ایک روح پرور منظر ہوتا ہے، ایک تقریب ہوتی ہے جس میں غلاف کعبہ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کے منتظر ہوتے ہیں وہ تمام لوگ پوری دنیا میں جو اس مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پر، اور یہ مناظر دکھائے بھی گئے ٹیلی ویژن سکرین پر، پوری دنیا میں لوگوں نے ان کو دیکھا۔ اور اس موقع پر یہ براہ راست نشریات تھیں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے، کس طرح سے خوبصورتی سے غلاف کو تیار کیا گیا، اور اس کی تیاری کے بعد جب تبدیلی کا مرحلہ آن پہنچتا ہے، حج کے دن اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے اس میں بھی پوری سائنٹیفک سسٹم انوالو ہے، کتنی ادب سے، کتنی ترتیب سے اور کتنے خوبصورت انداز سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بالکل جی، اور 5 گھنٹے سے زائد غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تقریب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے براہ راست دیکھا۔ قصوہ فیکٹری سے خصوصی طور پر نیا غلاف کعبہ حرم شریف لایا گیا، جہاں پر کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے خادمین نے پرانے غلاف کعبہ کو احتیاط سے اتارنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت سے نیا غلاف بیت اللہ شریف پر ڈالا، اور یہ مناظر براہ راست بھی نشر کیے گئے، اور غلاف کعبہ کے چاروں اطراف کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے انہیں مضبوط دھاگے سے آپس میں جوڑا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل ہر سال حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور 670 کلو گرام خالص ریشم سے بنے سیاہ رنگ کے غلاف پر 120 کلو گرام سونے کا دھاگا اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے سے آیات قرآنی اور مقدس کلمات لکھے گئے ہیں۔ بالکل جی، اور یہ ایک روح پرور ہم تقریب کہہ سکتے ہیں اس میں، جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں، اللہ کے حضور موجود ہوں، بیت اللہ میں موجود ہوں اور یہ منظر دیکھ سکیں۔ لیکن کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مرتبہ جو جانا بھی چاہتے تھے، صحیح بھی رکھتے تھے، لیکن وہ نہیں جا پائے کرونا کی وجہ سے۔ ان کے لیے اس دفعہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے دیکھا یہ منظر۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا رکن ہے اسلام کا، اور ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اس کی فرضیت کیسے ہوتی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا دن بہت بڑا ہے، چوتھا رکن حج ہے اسلام کا، فضیلت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود بیان کیا اور اشارہ کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی کا موقع ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر کے تمام اہل ایمان جو صلاحیت رکھتے ہوں سفر کی اور وہاں پر جا کے حج کے تمام مناسک کے ہیں یا اس کے ارکان کو پورا کر سکتے ہوں، تو ان میں زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہے۔ بنیادی طور پر اس میں ہمیں جو 2-3 تعلیمات دی جا رہی ہیں اور جس کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، جی، پہلا اس میں یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا عبادت خانہ اور گھر ہے، جس کی بنیاد جناب آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور ایک طویل مدت کے بعد پھر یہ اعزاز جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، تو 3-4 دعائیں کی، جن میں پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار اور اپنا عبادت گزار اور مطیع بنا دے، اور تیسری دعا تھی کہ ہماری اولاد کو بھی ہماری اسی صحیح راستے پر چلا دے، اور چوتھی بڑی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ہم جس گھر کو یہاں تعمیر کر رہے ہیں، اب یہ بستی آباد ہوگی، اس بستی میں جو لوگ رہیں گے، تو اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا رسول بھیج کہ جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور ان کے کردار کو بہتر بنائے اور انہیں دانائی اور حکمت سکھائے۔ جس دعا کی قبولیت پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کی صورت میں
ایک طویل مدت کے بعد پوری ہوئی۔ گویا کہ خانہ کعبہ کی طرف جانا، جی وہاں مختلف قسم کی عبادتوں میں طریقے اختیار کرنا، یہ صرف محض ایک جانا اور وہاں کنکر مارنا اور کسی میدان میں کھڑا ہونا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ سارے کے سارے عمل یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی علامتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور جتنے بھی رسول تھے وہ یہی پیغام اور میسج لے کے دنیا میں آتے رہے۔ جی پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی چاہیے۔ دوسری ایک اور بہت اہم بات جو روز اول سے سکھائی جا رہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حرم کعبہ میں جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو کر وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، جی اس میں کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی نسل، چاہے وہ الگ الگ شناختیں رکھتے ہوں، لیکن ان سب کی بنیادی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے اپنے ایمان اور اپنے کردار میں انہیں اچھا ہونا چاہیے۔ جی تو جب ہم طواف کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو واپسی پر اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو رنگ اور نسل اور علاقہ اور زبان کی بنیاد پر آپس میں لڑتے ہیں یا لڑوایا جاتا ہے، یہ یقیناً ایک شیطانی عمل ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، اور تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی بن کر ایک اللہ کی عبادت کر رہے جی ہوتے ہیں۔ حبیب الرحمان عاصم صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس زیادہ راہ اور زیادہ عمل دونوں موجود ہوں، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی کام ہمیں بتائے ہیں کہ ہم کریں، اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ لازماً رکھا ہے کہ کون سا آدمی وہ کام کر سکتا ہے اور کون سا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کا ایک جو نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایسا کام نہیں عطا کرتا یا ذمہ دار نہیں بناتا کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ صحیح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس اعتبار سے جہاں کوئی شخص کوئی کام نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رخصت اور آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں حج کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ راہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں بال بچوں کے لیے جو بھی سامان ہے زندگی کا وہ چھوڑ کے جائے سفر کر کے، اور اپنے حج کے تمام ارکان مکمل کر کے واپس آ جائے، اور اسے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور راستے کی آسانی بھی ہو۔ جیسے آج آپ نے ذکر کیا کہ کورونا کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو حج پہ جانے سے روک دیا گیا، تو اب مال ہونے کے باوجود بھی وہ باصلاحیت نہیں ہے، کیونکہ باصلاحیت ہونے میں صرف مال کافی نہیں ہے، بلکہ صورتحال اور حالات کے بہتر ہونا بھی وہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ساتھ ساتھ ذکر کی کہ کردار کا اور عمل کا بہتر ہونا، در حقیقت اس کو اس لیے شرط بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص حرام مال کے ذریعے سے حج بیت اللہ چاہے وہ کر کے بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اپنے کردار اور اپنے ایمان کو بہتر بناتے ہوئے اللہ کے گھر میں جائے اور جی وہاں حاضری پیش کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے طور پر باقاعدہ ایک ثبوت فراہم کرے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس لیے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ زیادہ راہ بھی چاہیے اور زیادہ عمل بھی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک عمومی سوچ پائی جاتی ہے کہ جب زندگی کے تمام معاملات مکمل کر لیے، تمام ذمہ داریاں ادا کر لیں، بچے پال لیے، نوکری کر لی، پیسے جمع کر لیے، سیونگز بھی چاہیے سفر کرنے کے لیے، جب یہ تمام معاملات اپنے مکمل یا تکمیل کی جانب جاتے ہیں تو کافی عمر بیت چکی ہوتی ہے، یہ سوچ کیسی ہے؟ دیکھیے، یہ سوچ مناسب نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا تجربہ بھی ہے، زندگی میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ زندگی کے فیصلے اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟
صحیح اور دیگر جو معاملات ہیں وہ پورا کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج میرے پاس مال ہے، صلاحیت ہے، میں جانے کی حج پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن میں اسے ڈیلے کر دوں کہ نہیں پہلے فلاں کام کر لوں فلاں کام کر لوں، تو پھر وہ توفیق نہ ملے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو اس لیے یہ ایک نامناسب سا طریقہ ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے، کسی قابل نہ ہو، تو اس وقت وہ چلیں اب آخر میں ہم حج کر کے آ جاتے ہیں. بلکہ حج تو اسی وقت فرض ہو جاتا ہے جب آدمی بالغ ہو، ایماندار ہو، یعنی ایمان والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جانے کی صلاحیت ہو. تو یہ ایک فریضہ ہے، تو فریضے کو جتنی جلدی ادا کر دیا جائے اتنا بہتر ہے. ہماری دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جس میں بڑی اچھی عادت ہے، جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا. تو یہاں کے عام طور پر جوڑے شادی کے فوراً بعد پہلا کام جو کرتے ہیں وہ حج کا ادا کرتے ہیں. یعنی شادی کے موقع پر جو انہیں ملتا ہے مال، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے پاس وقت ہوتا ہے، تو جوان بھی ہوں، مال بھی ہو، بھاگ دوڑ بھی کر سکتے ہوں، عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ وقت ہے. اس اعتبار سے کہ آدمی دوسروں کے لیے وبال جان بن جائے وہاں پر. اگرچہ حج کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح. لیکن بہتر وقت وہی ہے کہ جب آدمی اچھے انداز میں وہ تمام ارکان حج ہے وہ پورے کر سکتا ہو. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کے دن کی اہمیت، فضیلت اور حج کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور جو حج کی اصل روح ہے اور جو پیغام ہے اصل، اس پر بات کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اصل مقصد ہے، جو اصل پیغام ایک بار پھر سے یاد دہانی کرانا مطلوب ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے، جو حدود متعین کر دی ہیں مسلمانوں کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، اس کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان اصولوں پر عمل کرنے میں ہی ہماری بقا ہے اور اس میں ہی سلامتی ہے. بالکل. اور چونکہ جب حج کا ذکر ہوتا ہے، بیت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر تاریخ کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں اب ملتی ہیں ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں پیروی کرنی ہے، ہمیں دین کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ان کو اپنے پریکٹیکل لائف میں کیسے لے کے آنا ہے. اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں تمام ہماری رہنمائی بھی کی جاتی رہی ہے. بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں قربانی کرنا بھی تمام صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے. جیسے ہم ابھی حج کی فرضیت کی بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو فریضہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کو پریورٹی پر ادا کرنا ہے. بالکل جی، اور ایسے ہی قربانی کرنا بھی، سنت ابراہیمی بھی فریضہ ہے اور تمام صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے. ابھی ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، اور خاص طور پر اس سے جڑے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. اس پر بھی ہم ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے کہ کیا اس کی اہمیت ہے. اور سنت ابراہیمی کا مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ نے ایک جانور لیا اور قربان کر دیا، لیکن اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اس کے پیچھے نیت کیا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے جب آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے. رضوان جی بالکل، اور اسی پر بات کریں گے. صاحبزادہ مفتی صدیق الحسنین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم صاحبزادہ مفتی صدیق الحسنین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اب سنت ابراہیمی کی پیروی کی اور اس کی ادائیگی کے لیے. اب چونکہ وقت کم ہے اور 2 دن باقی ہیں، اور ہر سال یہ ہمیں اپنا مذہبی فریضہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اس مذہبی فریضے کے حوالے سے اس کی اہمیت اور قربانی کی افادیت کیا ہے، ہمارے ناظرین سے ذرا کچھ شیئر کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت عطا کی گئی. قربانی سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں یہ ایک مخصوص عمل ہے جو خالق کائنات کی بارگاہ ناز میں بندے کو پیش کرنا ہوتا ہے. اور اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو رب کائنات کی بارگاہ ناز میں حج کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ
تمام احکامات کو بجا لاتے ہوئے جب اس کے حج کو مکمل کرے تو رب کائنات اس بندہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتے ہیں جیسے کہ بچے نے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. تو یہ ایک بہت بڑی افادیت ہے حج کی، جو رب کائنات کے دین میں اس کے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر یہ عطا ہوا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، قربانی کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ یہ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں، جب آپ نے جانور خریدنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جب پھر باری آتی ہے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، تو اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں کیا قانون اور کیا ضابطۂ کار رکھے گئے ہیں، کیا ضوابط ہونے چاہیے جن کے تحت گوشت کی تقسیم ہو؟ جی بالکل، قربانی کے جو جانور ہیں ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ سب سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور بے عیب نہ ہو. جانور چھوٹا ہے تو اپنی عمر کے حساب سے پورا ہو، بڑا ہے جیسے اونٹ کی 5 سال عمر ہونا پوری ہونا شرط ہے، اور گائے کی 2 سال عمر کا پورا ہونا شرط ہے، بکرا ہے تو اس کی 1 سال عمر کا پورا ہونا یہ شرط ہے. یہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد جب بندہ قربانی اس کی راہ میں پیش کرتا ہے تو رب العالمین کی بارگاہ ناز میں نہ ہی گوشت جاننا ہوتا ہے، نہ خون جاننا ہوتا ہے، نہ کھال جاننی ہوتی ہے. خالق کی بارگاہ ناز میں بندہ مومن کی صرف نیت جاننی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور وہ نیت تب ہی بندے کو حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خالصتاً قربانی کرے. اور گوشت کی تقسیم کے حوالہ سے وہ ایک اہم ٹاپک ہے. گوشت جب ہم تقسیم کرتے ہیں، جو بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے شامل کیے جاتے ہیں. جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک ہی بندے کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے. اور جو گوشت ایک بندے کی قربانی ہے وہ جب تقسیم کرنا چاہے تو اس میں قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے وہ سارے کا سارا اپنے پاس رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، وہ سارے کا سارا پکا کے مہمانوں کو کھلا دے تب بھی کھلا سکتا ہے. لیکن جو سب سے افضل ترین طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھا جائے، اپنے اقربا کو تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے اس گوشت کا وہ غربا و یتاما و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک. مفتی صاحب، کچھ لوگ بہت ہی مہنگا جانور خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کیا جائے اتنا ہی زیادہ افضل ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوے کا عنصر پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اسراف کیا جا رہا ہے، پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے؟ جی بالکل، قربانی ایک ایسا ٹاپک ہے اسلام کا جس میں ریاکاری کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے. اس میں اس چیز سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو قربانی کرنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو. جب اس میں تکبر، ریا جیسی چیزیں شامل ہو جائیں گی تو کوئی شک نہیں وہ ہم 10 لاکھ روپے کا بھی جانور لے کے ذبح کر دیں تو وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور جہاں تک جانور کے مہنگے ہونے کا سوال ہے تو جانور کے طاقتور ہونے کا حکم ضرور ہے. یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم قربانی کرو تو طاقتور جانور کی قربانی کرو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری کے کام آئے گا. اس لیے جانور کا صحت مند ہونا، تندرست ہونا، طاقتور ہونا یہ تو ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے اس کے لیے بہت مہنگا، اور جب ہم وہ مہنگی چیز خرید لیتے ہیں پھر ہم اس کو گلیوں میں، بازاروں میں جب ہم اس کو گھماتے ہیں تو اگر ہمارا جو جسم ہے اس میں اکڑ کا عنصر پایا جائے گا تو بلا شبہ وہ تکبر اور ریاکاری ہی میں آئے گا. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. مفتی صاحب، ایک اور سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم جو قربانی، خاص طور پر یہ بحث کا آغاز ہو جاتا ہے جیسے عید قربان کا وقت آتا ہے، بہت سارے یہ سوشل میڈیا پر بھی اور عام جو گفتگو ہوتی ہے وہاں پر بھی اس چیز کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو پیسے قربانی کا جانور خریدنے پر ہم نے صرف کرنے ہیں، خرچ کرنے ہیں، ان کی بجائے ہم کسی کی مدد کر دیں، کسی رفاہی کام میں، کسی رفاہی تنظیم کو وہ پیسے دے دیں. ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ ان دونوں میں فرق کتنا لازم ہے؟ جی یہ قربانی ایک علیحدہ واجب ہے ایمان والے کا جو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور رب کائنات کے نزدیک جو قربانی کا حکم ہے وہ خون بہانے کا ہی حکم ہے. قربانی کے پیسے ہم بطور صدقہ کسی کو نہیں دے سکتے،
وہ ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہر بندے کا واجب ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے رب کائنات نے اس کے لیے واجب کر دی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ادا کی گئی، اور صحیح قیامت تک یہ قربانی باقی ہے۔ اور قربانی کی رقم ہم جو ہے وہ اس لحاظ سے بدل کر صدقہ و خیرات کی طرف خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر ہم موجود نہ ہوں، پیسے اپنی قربانی کے کسی کو دے کر اس سے جانور ذبح کروا کے ہم قربانی کر سکتے ہیں، صحیح لیکن قربانی کی رقم کو ہم کسی دوسری طرف مصرف میں نہیں لا سکتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ صاحبزادہ مفتی صدیق الحسین سیالوی صاحب، آپ کے وقت کا آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اور قربانی کے حوالے سے بڑی سمپل سی بات، جو فرق ہے وہ واضح ہے کہ خون بہانے کے لیے اور اس میں ریاکاری کے ایلیمنٹ کو مائنس کرنے کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے اس میں کہ جانور کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو نہ تو گوشت چاہیے نہ ہی اس کی قیمت چاہیے، اور یہ گوشت پہنچے صرف نیت پہنچے گی، بالکل اور اسی جو ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہی نیتوں ہوتا ہے۔ پر ہے۔ آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے ہم کچھ دیگر موضوعات کی۔ 4 اگست 2020 کو پاکستان کے نقشے کی اشاعت کی گئی، جو کہ سروے جرنل آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ پاکستان کے نقشے کی کسی بھی قسم کی غلط عکاسی ممنوع ہے۔ اور قانون کے مطابق نقشے کی غلط عکاسی پر 5 سال کی قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور گزشتہ سال 4 اگست 2020 کو پاکستان کے سیاسی نقشے کی تقریب رونمائی کی گئی تھی، اور اس کی غلط تشریح جو ہے اس کے لیے سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں قانون کے مطابق نقشے کی غلط عکاسی پر کسی بھی شخص کو 5 سال کی قید ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 50 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے۔ اور یہ نقشہ جو سروے جرنل آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جو 4 اگست 2020 کو جاری کیا گیا، یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر۔ یہ پاکستان کا آفیشیل میپ ہے، اور اس کی عکاسی ایسے ہی ہوگی، اس سے ہٹ کر یا غلط عکاسی کرنے پر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی یہ وہ معاملات ہیں سمینہ، پاکستان کا جھنڈا ہو، ہماری جتنی بھی قومی چیزیں ہیں، قومی اثاثہ جات ہیں، قومی اساس ہیں ہماری، ان کا خیال، ان کی پروٹیکشن ہماری خود کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم جہاں پر اگر کہیں پر بھی کچھ غلطی سے کر رہا ہے تو اس کی نشاندہی ضرور کریں۔ تو یہ پاکستان کا وہ نقشہ جو 4 اگست 2020 کو جاری کیا گیا، اور اس نقشے کی اشاعت کے بعد سے یہ آفیشیل میپ آف پاکستان موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے چونکہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بیسک اس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو دشمن قوتیں ہیں، جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کنفیوژن پھیلایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، تو ان کو جواب دینے کے لیے سروے جرنل آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پاکستان کا یہ آفیشیل میپ موجود ہے۔ کہیں پر اگر مس کوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب کے لیے یہ آفیشیل میپ موجود ہے، جہاں سے ہم ریفرنس بھی لے سکتے ہیں اور رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میپ سے اگر ہٹ کر کوئی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ویجیلنٹ ہمارے ناظرین کو بھی رہنا ہوگا کہ ہم بھی محافظ ہیں۔ بالکل جی، اور اگر کہیں بھی کوئی وائلیشن پائی جائے، جیسے رضوان آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم سب کی بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اپنی ذمہ داری کا بھی ہم مظاہرہ کریں، ہم ان چیزوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اور قانون میں اس کی سزائیں متعین کی گئی ہیں، اور وائلیشن کرنے والے کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ناظرین، اوکاڑا میں معذور کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی مبینہ کوشش کے واقعے پر وزیراعظم عمران خان نے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ معذور بچی کی والدہ کی سٹیزن پورٹل پر شکایت میں مقدمے کے تفتیشی آفیسر کا معذور بچی کی والدہ سے ہی رشوت لینے کا انکشاف ہوا تھا، جس کا وزیراعظم عمران خان نے خود نوٹس لے لیا۔ اور یہ خبر جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ پی ایم پورٹل، سٹیزن پورٹل کے حوالے سے یہ شکایت درج کروائی گئی تھی، جس کا وزیراعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے۔ ڈی پی او اوکاڑا نے متعلقہ تفتیشی آفیسر کو معطل کر دیا ہے، اور وزیراعظم عمران خان نے فوری شفاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ملزمان کو گرفتار کر کے فوری کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہیں۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے تحقیقات سے متعلق یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈی پی او اوکاڑا کو کہ اس تحقیقات کی پیش رفت کے حوالے سے وزیراعظم آفس کو آگاہ رکھا جائے۔ یہ ایک افسوسناک خبر جہاں پر شاید
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस लेना पड़ा और उन्होंने नोटिस लेने के बाद तहकीकात का हुक्म दिया है। ज़िम्मेदारी है और ये पीएम पोर्टल की, सिटीज़न पोर्टल की एक अफादियत ज़रूर है कि अगर किसी की शिकायत किसी भी सतह पर नहीं सुनी जा रही तो वो अपनी शिकायत बराह रास्त पहुंचा सकते हैं। और इसका आगाज़ जब हुआ था तो सुमीना, हमने देखा इसके बाद से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और अब तो जो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं या अवामी खिदमत के ओहदों पर फाइज हैं, उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी सिटीज़न पोर्टल के ऊपर मौजूद उनकी शिकायत हैं या उनकी कारकर्दगी है, उसकी जांच पड़ताल के साथ ही मुंसलिक कर दी गई है। बिल्कुल जी। और पहले रिजवान हमने देखा कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता था कि वो लोग जिनके पास कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस नहीं होते थे या उनकी शिकायत ऊपर लेवल वसाइल तक नहीं होते नहीं, थे। वसाइल नहीं होते थे, ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी, तो उन्हें मजबूरन और अपनी आवाज़ को दबाना पड़ता था और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। तो अब पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास वो वसाइल नहीं है या फिर अनफॉर्चुनेटली एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अप्रोच नहीं है, तो उनकी आवाज़ बराह रास्त मुतालिका हुकाम तक पहुंच जाती है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए। और इसका तरीक़ाकार भी निहायत आसान है, इंग्लिश या उर्दू दोनों में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो भी शिकायत है आप मुतालिका महकमे का इंतखाब करेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और इस पर फौरी रिस्पॉन्स होगा। और हम देखते हैं कि आवाम की जानिब से बेहद पजीराई मिल रही है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल को। इसी तरह की बहुत सारी कामयाब मिसालें चूँकि सामने आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही होती या जिनको डिले किया जा रहा होता है या फिर मुतमईन नहीं होते जो शिकायत करने वाले हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसी बहुत सारी शिकायत का खुद नोटिस लेते हैं और उसकी रिपोर्ट भी मांगते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसको इंसाफ चाहिए होता है, मुतालिका जो शिकायत जिसने की होती है उसका ये मसला हल भी हो जाता है। इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है अवाम की जानिब बिल्कुल से। जी। और अब आगे बढ़ते हैं। हमने इंट्रो में बात की थी कुछ भारतीय हुकूमत जो कि हिंदुत्व प्रचार करती है, आरएसएस के एजेंडे पर गामजन है। कश्मीर में एक तरफ जुल्म की उन्होंने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, साथ ही साथ खित्ते के जो इस्तेहकाम है, खित्ते का जो तवाज़ुन है उसको बिगाड़ने के लिए नित नई साजिशें करते रहते हैं और कभी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होती है भारतीय हुकूमत। तो एक नई खबर जिसको गार्डियन ने रिपोर्ट किया वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने 300 से ज़्यादा सहाफ़ियों, सियासतदानों, ताजरों और सरकारी अफसरान के मोबाइल फ़ोन्स की जासूसी की। उनके मोबाइल फ़ोन्स अनऑफिशियली उनको बताए बगैर टेप किए और ये आलमी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल जी। और भारतीय हुकूमत ने इसके लिए इसराइली कंपनी का स्पाईवेयर इस्तेमाल किया और जैसे अभी रिजवान आपने बता दिया कि बरतानवी अखबार गार्डियन की जानिब से ये रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें ये बताया गया कि स्पाईवेयर के ज़रिए, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कई हुकूमतों ने दुनिया भर में 50,000 फ़ोन्स की निगरानी की और भारत में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे जैसे बड़े बड़े इदारों की जासूसी की जाती रही, जिसमें सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। और उन सहाफ़ियों में दिवायर की सहाफ़ी रोहनी सिंह भी शामिल हैं जिन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे के कारोबार और वज़ीर आज़म मोदी के करीबी कारोबारी मर्चेंट से मुतालिक खबरें दी थी। उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें इंतकामी कार्रवाई की गई उनके खिलाफ। और इंडियन एक्सप्रेस के डेप्यूटी एडिटर सुशांत सिंह को जुलाई 2018 में उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो फ्रांस के साथ राफेल तैयारों के मुतनाज़ सौदे की तफ्तीश कर रहे थे। जी, इसी पर बात करेंगे। और चूँकि समीना ये काफ़ी ज़रा ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें प्राइवेसी को या फिर बुनियादी हुकूक के अंदर जो इंटरवीन किया भारतीय हुकूमत ने, इस पर कुछ बात करेंगे हम। बिल्कुल जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए। अभी ये जो खबर आई है द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारतीय हुकूमत ने 300 से ज़ायद सहाफ़ियों, सियासतदानों, ताजरों, सरकारी अफसरों के मोबाइल फ़ोन की जासूसी की है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। क्या कहेंगे आप और अब इस पर क्या रिएक्शन आना चाहिए दुनिया का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत जो है वो कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जो उसके घिनौने अज़ाइम जो है लोगों के सामने आश्कार हुए। इससे पहले डिसइंफो लैब आपको याद होगा, और डिसइंफो लैब में क्या हुआ था, वहाँ भी यही इसी किस्म के काम थे। फिर जो अभी हालिया रिपोर्ट आई जिसके अंदर आपको बड़ा वाज़े नज़र आया, जिसके हवाले से FATF के हवाले से कि भारत के कहने पे, यानी कि आप एक मुल्क को उसकी आज़ादी को सल्ब करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक मुल्क की ईमा के ऊपर। और अब जो भारत के अंदर खुद जो सूरत हाल चल रही है उसको अगर आप गौर फरमाएं तो भारत के अंदर अपने ही लोग महफूज नहीं हैं। ये सिर्फ ये नहीं है,
آپ کو یاد ہوگا ارناب गोस्वामी के ऊपर भी, जो कि भारत के मुतल्लिक इतना वो जिसको कहें कि प्रो भारत है और इंतहाई ज्यादा पाकिस्तान मुखालिफ है, अरनाब गोस्वामी को भी जो है वो नहीं छोड़ा गया, उसको जो जाके अरेस्ट कर लिया गया। ये वो सारी बातें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में वक्त जो है हमें गौर करना पड़ेगा कि हालात किस नहज के ऊपर जा रहे हैं। भारत के अंदर आम आदमी की इज्जत महफूज नहीं रह गई, जो चलती बसों के अंदर खवातीन के साथ जो है वो ज्यादती हो जाती है। न्यू दिल्ली जैसी जगह, जी। ये वो है जगह है जो उनका अपना कैपिटल सिटी है, और खुद भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं जो आज़ादी राय के ऊपर, उसी के ऊपर आपको याद है कि पहले जो है वो बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो लिख भी चुके और उनको जो है वो बाकायदा निशाना भी बनाया गया। अरुंधति रॉय और दीगर जिन्होंने अपने बड़ा वाज़े बताया कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। इसी तरीके से अब जो उनके अमित शाह जो हैं वो तो इनके पार्टी के समझे नंबर 1 मौजूद हैं, सही। और अमित शाह का अगर बेटे के साथ उसके कारोबारी लिंकेजेस हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो भारत की फिल्मों में दिखाया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं और वो इन्वॉल्व हैं और इन सब जो सहकारियों के पीछे भारतीय लोग मौजूद हैं, तो फिर इसका तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि भारत जो है वो इस हालात के अंदर उनकी करप्शन जो है वो अरूज के ऊपर है। इससे पहले बोफर गन का स्कैंडल आपको याद जी, होगा जी। कि जिसके अंदर बोफर गन के अंदर राजीव गांधी जो है वो इन्वॉल्व हुए। उसके बाद चारा स्कैंडल हुआ, उसके बाद आपको मालूम है कि वो दीगर बेतहाशा स्कैंडल्स हैं गुजरात के अंदर हवाले से, फिर राफेल जेट के अंदर तकरीबन 1700 बिलियन जो है वो घपला है मौजूद है। तो बिल्कुल ये सही। भारत जो है, ये जो अभी हालिया जो आज़ादी है सहाफत के नाम पे, और वो मुख्तलिफ ऐसे लोग जो जिनको आप कह सकते हैं कि मूवर्स एंड शेकर्स या क्रीम ऑफ द नेशन है, उनके